हमारे नबी का खबर का सजदा जायज नहीं। हमारे नबी जिंदा रहे स्टंपो बोले मेरा सजदा भी तुम नहीं करना, मेरी जिंदगी में तो दूर की बात मेरे मरने के बाद भी सजदा नहीं करना। बोले जब नबी का सजदा जायज नहीं, नबी की खबर का सजदा जायज नहीं, नबी के सामने ये पीरा या वलिया नबी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं जी। अल्लाह के नबी के सामने क्या हैसियत है पीरा की, बोलो। नबी का जायज नहीं तो पीरा का कहां से जायज होता नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमने आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखाई है तो आपने वीडियो को तो सुन लिया होगा। एक मौलवी है वो ये कह रहा है कि ये सुन्नी हजरात जितने भी हैं ये जो मज़ारों पर जाते हैं तो ये कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं क्या सुन्नी मज़ारों पर जाकर सजदा करते हैं या नहीं करते हैं, सजदा किसे कहते हैं और सजदा ना करना किसे कहते हैं। आज हम आपको बिल्कुल दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी किताब अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किय्या के अंदर 40 हदीसें ऐसी लिखते हैं कि कब्रों पर सजदा करना हराम है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सजदा किसे कहते हैं और सजदा क्या है। सबसे पहली बात तो ये है सजदा करने के लिए नियत का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर किसी बंदे के दिल में नहीं है कि वो नमाज ना पढ़े या सजदा ना करे तो तब तक उसका सजदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जैसे कोई बंदा मज़ार पर जाए और जाने के बाद में चौखट को चूमे या अदब के दायरे में रहकर सिर्फ चादर को चूमे तो वो चादर को चूमना और चौखट को चूमना वो सजदा नहीं है, क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अअमाल का दारो मदार नियतों पर है। लेकिन दूसरी बात आप ये सुने कि कोई बंदा, एक मिसाल सुने, कोई बंदा मस्जिद के अंदर आया और आने के बाद में उसके दिल में जो है वो मस्जिद के अंदर चोरी करना है और मस्जिद के अंदर कुछ लोग और भी बैठे हैं, लेकिन उसके दिल में ये है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं और मैं मस्जिद का कुछ सामान लेकर जाऊँगा, लेकिन वो दिखावे के तौर पर नमाज पढ़ रहा है ताकि ये जो मस्जिद के अंदर लोग बैठे हैं जब इनकी नज़र मुझ पर पड़े तो फिर ये सोचें कि ये बंदा इबादत कर रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसके दिल में ही नहीं है कि वो नमाज पढ़े और वो तो एक दिखावे के तौर पर नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो नियत है वो नमाज पढ़ना नहीं बल्कि चोरी करना है। तो नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए नियत का होना शर्त है, क्योंकि अगर आपके दिल में जो है नमाज का इरादा है, सजदे का इरादा, तब ही सजदा या नमाज होगी। अगर आपके दिल में ये चीज़ नहीं है तो आपके जो है नमाज भी नहीं होगी, सजदा भी नहीं होगा। अगर कोई बंदा मज़ार पर जाता है और जाने के बाद में उसने चादर को चूमा, अदब के दायरे में रहकर ये चौखट को चूमा, तो फिर वो सजदा नहीं है। आला हज़रत यानी किताब है, आला हज़रत की एक रिसाला है और इसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है कि सजदा करना कब्रों पर कैसा है, और अगर बंदे ने सजदा कब्रों पर किया और सजदा इबादत के तरीक़े से किया तब तो शिरक है, और सजदा ताज़ीम किया तो फिर ये हराम है। आला हज़रत लिखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो तुम रुकू करो और सजदा करो, वअबुदू रब्बकुम और अपने रब की इबादत करो। इससे क्या पता चला कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही इबादत करना, सजदे करना है, किसी गैरुल्लाह के लिए सजदा करना ये शिरक है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला और कुरान करीम में इरशाद फरमाता है फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, तुम सजदा करो अपने रब के लिए। तो इससे क्या पता चला कि यानी इबादत और सजदा जो भी है सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, गैरुल्लाह के लिए सजदा करना शिरक है। आला हज़रत अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किय्या किताब के अंदर 40 हदीसें ऐसी लिखते हैं कि जिनसे सजदा करना मज़ारों पर हराम है। पहली बात आप ये सुने, मैंने अभी बताया कि किसी ने मज़ार पर आकर अदब के दायरे में रहकर
چادر کو چوما یا چوکھٹ کو چوما تو وہ چومنا شرک نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جو صورت وہ مسجد کے اندر اختیار کرتا ہے، جو طریقہ مسجد کے اندر اختیار کرتا ہے نماز پڑھنے کا، اگر کسی نے مزار پر آ کر وہی طریقہ اختیار کیا تو پھر یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور میں اس کو بالکل غلط مانتا ہوں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ماتھے کو، پیشانی کو ٹیکتے ہیں، اگر کسی نے یہ پیشانی کو جو ہے مزار پر آ کر ٹیکا تو یہ بالکل غلط ہے۔ آج کے دور میں اتنے بڑے جاہل لوگ ہو گئے ہیں، ان پڑھ لوگ، یہ مزاروں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو جس طرح سے مسجدوں میں ٹیکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اسی طرح سے مزاروں پر بھی ٹیک دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ چادر کا چومنا تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے رکوع میں جاتے ہیں اور چادر چومتے ہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر چوکھٹ بھی چوم لیتے ہیں، تو یہ ان کا چومنا شرک نہیں ہے، لیکن کوئی مزار پر آ کر جھکے اور بالکل سجدے کی صورت میں تو پھر یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت الزبدۃ الزکیہ کتاب کے اندر 40 حدیثیں ایسی لکھتے ہیں کہ جن میں سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہے، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے ثبوت میں 40 حدیثیں لکھتے ہیں، جن میں سے بس میں آپ کو 3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور بہت ساری حدیثیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے جس کا صاف رد کیا ہے کہ مزاروں پر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد کا عورت پر کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب اس کا شوہر شام کو گھر آئے کہیں باہر سے کام کر کے، تو وہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس فضیلت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شوہر کو عطا کی ہے۔ یعنی حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ اگر میں عورت سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب دوسری ایک حدیث پاک اور سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں، جنگل میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، سجدے میں جھک گیا، تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ایک بے عقل جانور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم تو لائق عقل ہیں، ہم تو عقل رکھتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں، کیونکہ ایک بے عقل جانور جب حضور کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو عقل رکھنے والے ہیں، ہم تو اور زیادہ، یعنی ہم پہ اور زیادہ لائق ہے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کسی بشر کا دوسرے بشر کو سجدہ کرنے ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آدمی کا کسی دوسرے آدمی پر سجدہ کرنا ہوتا، جائز ہوتا، تو حضور فرماتے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک تیسری حدیث یہ سنیں، حدیثیں تو میں نے بتایا 40 حدیث اعلیٰ حضرت نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے ثبوت میں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک تیسری حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک نصارہ قوم کا ایک آدمی تھا، تو ایک شخص تھا جو نصارہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، تو اس کا ایک اونٹ بچھڑ گیا اور اونٹ جنگل کی طرف بھاگ گیا، تو وہ نصارہ قبیلے کا جو شخص تھا وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس نے اپنی اونٹ کی شکایت پیش کی، حضور کو اس کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر باغ میں تشریف لے گئے، اور اسی کنارے پر اونٹ بھی موجود تھا، تو اس نصارہ نے آ کر، جو نصارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، وہ حضور کے پاس آیا، اور آنے
آنے کے بعد میں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اونٹ برانے کتے کی طرح باولا ہو گیا ہے، آپ اس کے پاس ایسے نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہیں یہ آپ کو تکلیف پہنچائے اور یہ ہم کو گوارا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس اونٹ نے یہ دیکھا کہ حضور میرے پاس آ رہے ہیں تو اونٹ حضور کو دیکھ کر چلنے لگا اور حضور کے قریب آ گیا، اور آنے کے بعد میں اس نے حضور کو سجدہ کیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ ایک بے عقل جانور سجدہ کر رہا ہے، تو پھر وہی بات جو دوسری حدیث میں نے بھی آپ کو بتایا، پھر وہی بات صحابہ کرام نے حضور کے سامنے پیش کی کہ ایک بے عقل حضور کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو عقل رکھنے والے ہیں، ہم کیوں سجدہ نہ کریں؟ تو پھر حضور نے یہی فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سجدہ کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو ان پیر نہیں بلکہ ان پیروں کو سجدہ کرنے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ آج کے دور میں بہت سارے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ باباؤں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں مزاروں پر بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد میں بالکل وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں جو مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، اسی طرح سے آ کر مزاروں پر بھی جھکنا شروع کر دیتے ہیں، ماتھا پیشانی کو بھی ٹیک دیتے ہیں اپنی۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور مزار پر کسی نے جھک کر چادر کو چوما یا چوکھٹ کو چوما تو یہ نہ شرک ہے اور نہ یہ حرام ہے اور نہ یہ سجدہ ہے، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں نہیں ہوگا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تب تک آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو مزاروں پر آپ آئیں تو اولیاء کرام کی جو ہے چادر کو اگر آپ چوم رہے ہیں اور چوکھٹ کو بھی چوم رہے ہیں ادب کے دائرے میں تو یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اور اگر آپ نے وہی صورت اختیار کی کہ جو مسجدوں کے اندر اختیار کرتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ایسا جو کرتے ہیں وہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ، نہ جاننے والے لوگ لا علمی کی بنا پر کرتے ہیں، جبکہ ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس ویڈیو کے ذریعے۔ اور آج کے دور میں مزاروں پر جو یہ بیٹھ رہے ہیں یہ بلکہ پیر نہیں پیر ہیں، اپنے سامنے جو ہے اتنا موٹا پیٹ لے کر یہ مزاروں پر بیٹھے ہیں اور اپنے سامنے اپنے قدموں کو چمواتے ہیں، جبکہ بالکل یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو اس ویڈیو کے ذریعے جو جن چیزوں میں ہم مبتلا ہیں، جتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔